बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत पे हाज़िर। शहबाज शरीफ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मियाँ बरादरान पाकिस्तान में उन सियासतदानों में हैं कि इन जैसा मुकद्दर किसी और सियासतदान ने नहीं पाया। तमाम अच्छे काम मियाँ बरादरान के हिस्से में आ जाते हैं। ये कुदरती ऐसा होता है या इनकी कोई मेहनत है या इनके साथ कोई दुआएं हैं, इस पे मैं ज़रूर आज बात करना चाहूँगा। और साथ ये भी है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ शहबाज शरीफ का ट्रंप के साथ गुफ्तगू करते हुए, कल के प्रोग्राम में भी मैंने इसका तज़किरा किया, लेकिन जो मुलाकात उसके बाद हुई मेरे प्रोग्राम के, जिसमें आसिम मुनीर साहब भी थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, इसहाक डार साहब थे, हमने देखा कि जी शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज, उनका बैठना, उनका स्टाइल, गुफ्तगू का अंदाज और ट्रंप का इन्हमाक के साथ गुफ्तगू सुनना, और उससे पहले, उनके आने से पहले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, उसमें कुछ सहाफ़ी थे, सफ़राए कराम थे, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा जी अभी एक अजीम लीडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अजीम फील्ड मार्शल आने वाले हैं। तो इस तरह के अलकाबात और गुफ्तगू पूरी दुनिया को ट्रंप की तरफ से ये मैसेज जाना, ये हमारे कितने फ़ायदे में है, और क्या इसके आने वाले वक्त में पाकिस्तान के आगे बढ़ने में कितना फ़ायदा हासिल होगा। और फिर बार बार हम जिक्र करते हैं सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पाक अमेरिका डिफेंस का जो मुआहिदा है, उस की वजह से या वो इस वजह से हुआ, ये समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मेरे आज के पहले मेहमान हैं प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब, माहिर सियासियात हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं और इंतहाई काबिल शख्सियत हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं, डॉक्टर अरसलान फारूक साहब। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम। एंकर पर्सन भी हैं और तज्ज़ियाकार भी। आगाज़ करते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाया करते थे लोग, मोदी जैसे लोग, पाकिस्तान में भी एक ऐसी जमात है जो मजाक उड़ाती है सियासतदानों का। कभी वो बिलावल पे मीम्स बनाती हैं, कभी मरियम पे, कभी वो मियाँ बरादरान पे, या कभी फजल रहमान पे। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं सियासतदान। हमने देखा कि हमारे सियासतदानों पे शहबाज शरीफ के बाहर ममालिक के दौरे जब वो करते थे, तो हमने मोदी और इसके चमचे चांटे जो थे ना, उनको गुफ्तगू करते हुए सुना, और शहबाज शरीफ की अक्सर वो तौहीन करते थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जो जेस्चर दे रहा है ट्रंप मीडिया के सामने, ये रिकॉर्ड पे बात है, इसके असरात बाकी ममालिक पे क्या हो रहे हैं समेत हिंदुस्तान? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त बदलता रहता है, कौमों पर अच्छा और बुरा वक्त आता है। अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद अब थोड़ा अच्छा वक्त देखना शुरू किया है। और ये जो अभी आपने बात फरमाई है कि पहले मजाक उड़ाया जाता था, और अब जो है दुनिया की जो सुपर पावर है उनका प्रेसिडेंट जो है ना अच्छे अच्छे अलकाबात से हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे सिपा सालार को नवाज रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र, इस पर जितना अदा किया जाए वो कम है। तो अर्ज़ ये है जी कि दुनिया में जो कौमें तरक्की करती हैं, आगे चलती हैं, अपना नाम बनाती हैं और वक्त के साथ चलती हैं, और जो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जो वक्त का तकाज़ा है उनको पूरा करती हैं, उनके लिए अच्छा वक्त आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने बहुत सारी ख़राबियों को, कमियों को दूर करके हमने जो इज़्ज़त और तौक़ीर जो अल्लाह पाक ने हमें दी है, तो ये हमारे उन आमाल का जो है ना समर है जो हमने मेहनत करके अपने कौम के लिए बनाई है। बिल्कुल ठीक। और ये जो इसका असर है हमारी मुस्लिम उम्मा पर जी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ पर और पूरी दुनिया पर इसका बहुत अच्छा और बेहतर असर और खुशगवार असर है।
اور انشاءاللہ اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اچھے دن شروع ہونے والے ہیں پاکستان کے اور مسلم امہ کی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اور مسلم امہ کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں, تو نیتن یاہو کدھر جائے گا, اسرائیل کا کیا ہوگا, اور پھر کیا اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جائے گا اب تیرا کیا ہوگا کالیا, کچھ اس طرف تو نہیں جا رہا نیتن یاہو؟ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ نیتن یاہو لاڈلے بچے کی طرح ضد کر رہا ہے اور ٹرمپ جو ہے ایک قابل باپ ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں, اور آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, نیشنل میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی. اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطے کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں جسے انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا. اچھا. ٹائمز آف انڈیا کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے سر آج. اس کے اندر آج انہوں نے ٹرمپ کی ایک پکچر لگائی ہے. ٹرمپ نے جب پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ جب شمسی صاحب میٹنگ کی ہے نا, تو صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ نقطہ بالکل میرے ناظرین, آپ کے ناظرین کے لیے بہت نیا نقطہ ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک پن لگائی ہوئی تھی جو کہ فائٹر جیٹ کی پن تھی. آج جو ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, فائٹر جیٹ کی پن لگائی ہوئی تھی. آپ ابھی سوشل میڈیا پہ پکچر نکلوا کے اپنے ٹی وی پہ چلوا بھی سکتے ہیں. اس پن کو آج انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے, ٹائمز آف انڈیا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلیم کرتا ہے, وہ پاکستان کا بیس لیس کلیم کہ ہم نے ان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں. یہ آج ٹرمپ نے جو ان کے ملاقات کے دوران جو فائٹر جیٹ کی پکچر پن لگائی ہوئی تھی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ بھی اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ پاکستان نے واقعی 6 جہاز جو ہیں گرائے ہیں. یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے. اچھا, یہ بحث اس وقت انڈیا کے اندر چھڑ چکی ہے کہ اگر, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کا اظہار اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہو چکا ہے کہ جی کبھی وہ 7 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں, کبھی وہ 6 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں. تو پاکستان کو وہ اس بات کو تو تسلیم کر چکے ہیں وہ کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں, اور ایک جگہ کے اوپر انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ پاکستان نے جو جہاز گرائے ہیں وہ ملینز آف ڈالر کے ہیں اور یہ نقصان ہوا ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کا امپیکٹ بہت بڑا آیا, اور خاص طور پہ ہمسایہ ملک کے اوپر بہت زیادہ آیا ہے. اور ہمسایہ ملک کو اس وقت اس بات کی تشویش, آپ دیکھیں کہ مودی اس وقت امریکہ میں نہیں ہے, UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر وہ شرکت نہیں کر رہے. تو حالانکہ رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ جیسے مودی صاحب کو کال چلی گئی ہے, ان کی برتھ ڈے کے اوپر وش کر دیا ٹرمپ نے, تو عین ممکن ہے کہ وہ وہاں جائیں گے, لیکن وہ نہیں گئے. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. دوسرا, جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے تو یہ نقطہ اٹھایا ہی نہیں ہے نا, انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یار یہ ٹرمپ نے یہ پن کیوں لگایا یہاں پہ اپنے کوٹ کے اوپر, اور وہ بھی فائٹر جیٹ کا پن کیوں لگایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان سے دوستی میں بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا, دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ آپ نے سوال کیا کہ نیتن یاہو حقیقت میں اس وقت تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو جس طرح سے آئسولیشن کے اندر نیتن یاہو اور اسرائیل جا رہے ہیں, یہ مزید آئسولیشن کے اندر چلے جائیں گے. پوری دنیا دیکھیں, یورپ سے جو ریئیکشن آ رہا ہے نا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یورپ جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا, لیکن انبلیویبل بھی ہے. یورپ نے انتہائی اگریسو قسم کا ریئیکشن دیا ہے. اور دیکھیں آپ, فرانس جیسا ملک جس کے اوپر مسلم ممالک کو بڑے تحفظات رہے ہیں, مسلم ممالک کے اندر ان کے خلاف بڑی کمپینز چلتی رہی ہیں, یہ اسی میکرون کے خلاف چلتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے آج ٹرمپ کو سامنے بٹھا کے کیا کہا ہے کہ آپ کے آرگومنٹ کے اندر جان نہیں ہے, آپ جب تک غزہ کے اندر سیز فائر نہیں کروائیں گے, امن قائم نہیں کریں گے, آپ نوبل انعام بھول جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر کہ آج یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے, وہ ان سے ایگریمنٹس کو ختم کر رہے ہیں. اور اب اگر یہ جو ٹرمپ نے اپنا 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے 8 اسلامی ممالک کے سامنے, اگر اس نکاتی ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, گو اس کی تفصیلات بھی آنا باقی ہیں, لیکن اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں چونکہ ٹرمپ بھی سمجھ چکے ہیں اور پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ نیتن یاہو کی یہ پالیسیز جو ہیں وہ آئسولیشن میں جا رہی ہیں. اب رہ گئی بات کہ نیتن یاہو کیا غزہ کو اور ان کو مکمل طور پر کنٹرول کر پا رہے ہیں, کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, کیا وہ جو ان کا آگے کا پلان ہے
کہ انہوں نے ایویکویٹ کروانا ہے اور وہاں پر انہوں نے غزہ کے ایک حصے کو اپنے اندر مرج کر لینا ہے، کیا وہ یہ مرجر کر پائیں گے کہ نہیں؟ تو میں آپ کو ابھی کا لیٹسٹ بیان ٹرمپ کا بتا دوں کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب غزہ کا مرجر اسرائیل کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم بات اور خوش آئند بات ہے۔ اگر وہ مرجر کی طرف ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان 8 ممالک کی فتح بھی ہوگی، اور اگر سیز فائر ہو جاتا ہے جس میں ٹھیک ہے آپ حماس کے رول کو ان ایکٹیو کر دیں، حماس رول ادا نہ کرے وہاں پہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں جماعت الدعوہ کے اوپر پابندیاں لگی، اس سے پہلے یہ لشکر طیبہ ہوا کرتی تھی، لیکن لوگ وہی ہوتے ہیں، نیا ہم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو حماس کو آپ ختم کر دیں، بالکل ٹھیک، لیکن لوگ کام کریں گے، کام چلتا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو ابھی حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اس کے ریئیکشن میں یہ ٹرمپ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، بہت اوور ریئیکٹ نہیں کیا ٹرمپ نے، بڑی خاموشی کے ساتھ معاہدہ کروا دیا، یا ہو گیا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ، ایک میسج چلا گیا اسرائیل کو، اور پھر ٹرمپ کا مسلسل عرب ممالک پہ حملے کرنے کا جو اس نے سلسلہ شروع کیا تھا اسرائیل نے، نیتن یاہو نے، کیا اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہے ٹرمپ، یا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے؟ یہ اس پہ ذرا پردہ اٹھائیں۔ نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے اب اتنا جھوٹ تو نہیں چل سکتا نا، ڈرامہ تو نہیں ہو سکتا جی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اسرائیل کو وہ ایک طرف کر کے اور اس کو ایک کنارے لگا کر ایک طرف ایک سائڈ کر کے مسلمانوں کو یا غزہ کے جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کو ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ان ممالک کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بالکل سامنے ہیں، اور جو خود امریکہ کی جو ایک سپر پاور ہونے کی حیثیت سے ان کی اپنی جو شخصیت ہے ٹرمپ کی، وہ بڑی جو ہے متنازع ہے، مشکوک ہو جاتی ہے، متنازع بھی ہے، کہ جب دیکھیں ایک جو سپر پاور دنیا کی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ امن کا جو ہے ایک دائی ہونا چاہیے ان کو، اور پوری دنیا جو ہے وہ ان کو لے کر چلنا چاہیے امن کی طرف۔ جب آپ ناانصافی کریں گے اور جب آپ یہ ساری دنیا کو نظر آئے گا، جب اب دیکھیں نا آوازیں اٹھ رہی ہیں، پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، افریقہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، دیگر ممالک سے آوازیں پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، حالانکہ یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور امن کا رول ہے۔ نہیں تو وہ تو ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا نا، خود امریکہ میں ٹرمپ نے خود کہہ دیا کہ یہاں سے فساد، امن کی بجائے فساد نکل رہے ہیں۔ جی، عرض یہ ہے یعنی اس کو اس طرح، بلکہ آپ نے اگر سنا ہو ان کی سٹیٹمنٹ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بہت اس پر تنقید کی ہے یونائٹڈ نیشنز پر، لیکن اس میں ان کا اپنا قصور بھی تو ہے نا جی، صرف یونائٹڈ نیشنز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، جن کے ہاتھ میں ویٹو کی پاور ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ دیکھیں فوری طور پر وہ ویٹو استعمال کرتے ہیں جو چیز ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے، اور جو انصاف، دیکھیں نا کشمیر کا مسئلہ اور آپ کا فلسطین کا مسئلہ جو ہے یہ امپورٹنٹ مسائل ہیں، اس پر پوری جنگ عظیم جو ہے نا تیسری تیار کھڑی ہے، ان کو عقل کے ناخن لینے نہیں تو ویسے ٹرمپ جو ہے بار بار ان دونوں چیزوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، فلسطین اور کشمیر کا، اور انہوں نے کہا اس کے حل کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ اسی کو انڈیا جو ہے وہ نیگیٹو لے رہا ہے کہ ہمارے خلاف بات نہیں، وہ ان کو نیگیٹو بالکل نہیں لینا چاہیے، یہ حقیقت ہے، اور وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ان کی اپنی عزت اور توقیر گرتی جا رہی ہے، اور جب وہ ایسے کام کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا کی جو انٹرنیشنل اوپینین ہے ان کے خلاف جا رہی ہے، اور اس کا جو یونائٹڈ نیشنز کا جو حشر ہے اگر اس پر کام نہیں ہوگا تو لیگ آف نیشن کا جو حشر ہوا تھا وہ ہوگا، اور جو مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ دنیا جنگ کے نرغے میں آ جائے گی، لیکن وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال اپنا یہ ہے کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ اس کا حل چاہتے ہیں، اس کا حل چاہتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کا حل چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹرمپ جو ہے وہ بالکل انپریڈکٹیبل شخصیت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، کس وقت وہ مائک کے سامنے کیا کہہ دیں گے، اور پھر وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں، آپ نے دیکھا پاک انڈیا جنگ میں، اس میں بھی ٹرمپ کی جو گفتگو تھی اس پہ اس نے پہرا دیا، پورا اسی طرح ہوا، اور بار بار پاکستان کو اپر ہینڈ رکھ کے پاکستان کی فتح کا اعلان بھی اس نے کیا، یہ تو اپنی گفتگو میں۔ پھر نیتن یاہو کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے جی کشمیر اور فلسطین کا حل ضروری ہے،
اور پھر ٹریڈ کے لیے پاکستان کو وہ ایسا ملک قرار دے رہا ہے جو اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ جی بہت جو ہے اہمیت دے رہا ہے ٹریڈ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا تھوڑا ناظرین کے لیے بتا دیجئے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. شمسی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ٹرمپ کی شخصیت کو اگر غور سے دیکھوں اور ان کا موازنہ سابق وزرائے اعظم کے ساتھ سابق صدور کے ساتھ جی تو سابق صدور کے ساتھ کروں تو ٹرمپ تو ریئل میں انپریڈکٹیبل ہے اور وہ کب کس وقت کیا بات کر دیں یہ تو ان سے جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی توقعات نہیں ہے. ہاں ان کا موڈ کس وقت چینج ہو جائے یہ بھی پتہ نہیں ہے. انپریڈکٹیبل کا مطلب یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے اس کا مطلب تعریف کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ کل کو ہم کیا کہہ رہے ہوں. وہ سر ان کا جو پچھلا ٹرم تھا اس میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بہت اچھے ریلیشن شپ میں تھے. جب پرائم منسٹر ان سے مل کے واپس آئے تھے تو یہاں باقاعدہ ایک استقبال ہوا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ پھر اپنے استقبالی خطاب کے اندر یہ بات کی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. لیکن فرق کیا ہے تو میں تھوڑا بتاؤں. میں ایک کمپلیٹ کر لوں. فرق اس میں اور اس میں یہ ہے کہ یہ وہ جو پرائم منسٹر تھا نا وہ پتہ لگ گیا تھا ان کو بھی کہ وہاں کھڑا ہو کے ایک بہت بڑے اجتماع کے ساتھ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے وہ امریکہ سے فائدے کی بات نہیں کر رہے تھے ٹریڈ کی بات نہیں کہہ رہے تھے نواز شریف کا جا کے اے سی اتروانا ہے زرداری کو میں نے اندر کرنا ہے فلاں کرنا ہے. انہوں نے پتہ لگ گیا ٹرمپ نو کہتے گوف ہے گا. اچھا اب وہ ان کا ریلیشن شپ پرانے ٹرم کے اندر مودی کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا. آپ نے مودی کو دیکھا ہوگا کہ مودی اگر میں ایک جملہ تھا کہ انہوں پتہ لگ گیا شہباز شریف کھوچل ہے گا. بالکل ٹھیک وہ گوف ہے گا وہ کھوچل ہے. اچھا اب شہباز شریف صاحب دیکھیں جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے مودی صاحب بار بار جاتے تھے اور جا کے زبردستی جپیاں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے ابھی وہ برطانیہ گئے اور کیئر سٹارمر سے انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اس نے ہاتھ نہیں ملایا اور اس نے کہا آجو اندر اشارہ کر کے اس نے کمرے کی طرف بلا لیا. اب اسی طرح سے مودی کا یہ سٹائل تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج کو جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست جسچر دے رہے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے 8 مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی. اس کے بعد ودن 30 سیکنڈ کی شاید وہ ویڈیو ہے 30 سیکنڈ کی ان کی ملاقات ہے لیکن اس میں بھی ایک ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا ان کا اور ایک ہاتھ سے وہ جسچر دے رہے ہیں اشارے کر رہے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی کانفیڈنٹ ہے اور پاکستان کا رول جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور وہ بنا چکے ہیں رول اور وہ بنا چکے ہیں. اچھا اب ہوا اس طرح سے سر دیکھیں یہ جس طرح سے سر نے کہا نا کہ یہ سارے اپنے اپنے انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹرمپ جو اس وقت مجبور ہو کے 8 ممالک کے سامنے بیٹھا ہے نا اسرائیل کے لیے وہ سر حقیقت میں اپنے انٹرسٹ کے لیے بیٹھے ہیں کہ یار اسرائیل جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے اس کو بچانا کیسے اب امریکہ کا کی بنے گا کہ رشیا والا حال کا کیا بنے گا. اب یہ جو معاملات اور چیزیں ہیں نا اس سے یہ پتہ چلتا ہے سر کہ ہر آدمی ہر ملک اپنے مفادات کے گرد گھومتا ہے اور وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو لے کے آگے چل رہا ہے. باقی رہ گی بات کہ ہم نے پاکستان نے اب اس ملاقاتوں کے اوپر کیا ہم نے ان چیزوں کو کیش کروانا ہے کہ نہیں کروانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کیش کروا چکے ہیں آلموسٹ کروا چکے ہیں. اب رہ گئی بات کہ ہم نے اس کو مٹیریلائز کیسے کرنا ہے. مزہ تو تب آئے نا سر کہ ٹرمپ پریکٹیکلی ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اب پاکستان کے وزیر اعظم نے دعوت دی ہے نا وہ کہے کہ میں وزٹ کرتا ہوں پاکستان کا میں آ رہا ہوں. وہ پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان میں ٹریڈ ایگریمنٹس کریں وہ پاکستان کے ساتھ اور ٹریڈ ایگریمنٹس میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اگر وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں بھلے وہ بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں ریکوڈک کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں وہ تیل نکالنے کے لیے انویسٹمنٹ کر لیں وہ اور سونے کی کان جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر لیں جہاں چاہتے ہیں وہ کر لیں. پاکستان نے امریکہ کے لیے بالکل پورا پاکستان جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے کہ آپ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. امریکہ کی انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت اور بڑھ کر سامنے آئے گی. دوسرا یہ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور پاکستان کی سیفٹی بھی کنفرم ہو جائے گی. اچھا اس کے اندر میں بالکل سیفٹی کے اوپر میں آ جاؤں. پاکستان نے جو ملاقات کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس میں جو سب سے اہم نکات جو تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہوا ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر بات کی ہوگی سیکیورٹی کے اوپر بات کی ہوگی. ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلوچستان میں انریسٹ ہے سر BLA کی کاروائیاں ہو رہی ہیں
اور جتنا پاکستان اور افغانستان کے حالات کو انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر امریکہ جانتا ہے اتنا شاید کوئی اور نہیں جانتا. تو جتنا یہ قریب رہ کے گئے ہیں, جتنا یہ معاملات کو جانتے ہیں, یہ تو ساری ہائیڈ آؤٹس کو جانتے ہیں کہ بی ایل اے کہاں کہاں بیٹھا ہے, کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے, ایران کا کیا رول ہے, انڈیا سے کیسے فائنینسنگ ہوتی ہے, کیسے چیزیں جو ہیں وہ ٹریول ہوتی ہیں. تو اگر یہ انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں تو بی ایل اے کو, جس کو اب آ کر پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر امریکہ نے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ بہت بڑی کامیابی, بالکل کامیابی, اور یہ پاکستان میں امن قائم کرنے کی بنیاد پڑے گی. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں بی ایل اے کو بھی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا, اس پہ ذرا آپ تھوڑا بتا دیں کہ جی پاکستان کی کامیابیاں تو چل رہی ہیں. میرا خیال ہے ایک بریک لے لیں تو آپ تفصیل کے ساتھ پھر بات کیجئے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, پروفیسر صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے سوال کا جواب لیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, مہمان گرامی موجود. پروفیسر صاحب کو میں نے سوال کیا تھا, اس کا جواب لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی پروفیسر صاحب. دیکھیے جی, عرض یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو رول جا رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ ایک پاکستان ایک طرف تو سعودیہ کے ساتھ ابھی معاہدہ کیا, ان کے پکے اتحادی بن گئے, ہم پہلے بھی ان کے اتحادی تھے لیکن اب تو ہم بالکل پکے ہو گئے. اس کے بعد اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہم کتنے ان کے اتحادی ہیں یہ بھی ساری دنیا کو علم ہے اور امریکہ کو بھی پتہ ہے. اب جو امریکہ کے ساتھ ان کے بھی ہم اتحادی ہیں. تو اس وقت پاکستان کا جو رول ہے وہ پوری دنیا میں بہت اہم بن گیا ہے, اور اس رول کو چلانا, یعنی کس طریقے سے پاکستان چائنا کو پاکستان کا اپنا معاملہ, اور پھر مسلم کنٹریز, اور پھر ٹرمپ, اور پھر انڈیا کے معاملات, ان میں کس طریقے سے وہ ہم اس معاملے کو لے کر چلیں گے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چائنا کو ہم کوئی ایسا کام ہم نہیں کر سکتے چائنا کے ساتھ کہ جو ان کو ذرا سا بھی جس میں شک گزرے, یا ہماری دوستی میں کہیں 19-20 کا بھی فرق ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور لیکن یہ بی ایل اے والی بات, جی بی ایل اے والی بات تو یہ ہے نا جی, بڑے سیریس بات ہے کہ اگر جو یہ امریکہ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانی ہے نا جی, پھر تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا نا جی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے متعلق بھی گفتگو, جیسے کہ ابھی محترم نے فرمایا کہ ہماری سیکیورٹی پہ بات ہوئی ہے, ہمارے ٹریڈ پہ بھی بات ہوئی ہے. اور کیونکہ اس سے یہ بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے نا کہ انڈیا کو کتنا برا لگے گا, کیونکہ انڈیا کی دستے راست ہے وہ جماعت. جی دیکھیے انڈیا کا ایک بی ایل اے جو ہے, انڈیا کا دیکھیں نا جی, انڈیا کا ایک رول تھا. انڈیا نے افغانستان میں اور بلوچستان میں بہت تخریب کاری کی ہے, اور یہ امریکہ کے نالج میں ہے. شاید ان کو یہ احساس ہوا ہو کہ ہم نے اپنے allies کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, اور اب کیونکہ حالات بالکل یکسر بدل رہے ہیں, کیا ملک کو جی معاشی طور پہ پرابلمز کی, اب کیونکہ معاملات جو ہے نا جی بالکل بدل رہے ہیں, تو انڈیا کا جو رول تھا نا جی وہ بالکل جو ایک ان کا بڑا ایکٹیو رول تھا وہ اب پسماندگی کی طرف جائے گا اور تنزل کی طرف جائے گا, اور پاکستان جو ہے اس کا رول جو ہے وہ بہت آگے بڑھا. یعنی ڈاکٹر صاحب ان کی جو انڈیا کی سفارتی کامیابیوں کا تذکرہ ہم بھی کیا کرتے تھے, اور مودی تو خیر اس کا کریڈٹ لیتا تھا. اب پاکستان کے ساتھ امریکہ ٹریڈ کی بات بھی کر رہا ہے, عرب ممالک بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو جو کریڈٹ جاتا تھا, جو وہ بلکہ ہمیں ایک دھمکی دی تھی کہ یا وہ ہماری گولی کھائے یہاں کا نوجوان, تو یا پتہ نہیں کیا کرے, اس نے جو ڈرامہ کیا تھا. تو اب ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم نے تو روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا دین وہ درس نہ دیتا تو ہم ان کی عبادت گاہوں پہ بھی حملے کرتے, جس طرح انہوں نے کیے ہمارے ہاں. ہم ان کے آبادیوں پہ بھی حملے کرتے, ہم نے وہ نہیں کیا. تو ہم نے تو ثابت کیا کہ ہم بڑی ذمہ دار قوم ہیں, ذمہ دار ملک ہیں, ذمہ دار ریاست ہیں. ہماری افواج پاکستان نے بھی ان کے صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. تو پوری دنیا کو کیا پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب زیادتی ہوئی ہے, جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے؟ بالکل دنیا کے علم میں بات آ گئی ہے کہ پاکستان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. شمسی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
کہ آج جو پاکستان کو اتنی عزت افزائی مل رہی ہے، یہ بنیان المرصوص کے اندر جو کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں، یہ اس کی بدولت ہے، اللہ کا فضل ٹھہرا. اور دنیا کو، میں آپ کو یہاں پر نا ایک مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے جی، اس نے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ خدارا جواب نہ دینا، ہم ایک اور غزہ بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. جب پاکستان اور بھارت کے ساتھ اختلاف ہوا ہے اور بھارت نے حملہ کیا پاکستان پہ، تو مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے اہم ملک نے پاکستان سے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، ہم ایک اور غزہ بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. اب یہ پاکستان کی معاشی کمزوریوں کی وجہ سے یہ ایک امپیکٹ کریٹ ہو چکا تھا پوری دنیا کے اندر کہ یار یہ تو آتے ہیں $2 ارب دے دو، $1 ارب دے دو، ہمارے خزانے میں رکھ دو، ہمارا خزانہ خالی ہے، IMF ہمیں یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. تو یہ کس طرح سے اپنے آپ اور ایسا بھی تھا نا پچھلی حکومت جو تھی، پرانے پرائم منسٹر ہمارے جو کہ ہینڈسم پرائم منسٹر تھے، ان کے دور میں اس وقت کے آرمی چیف نے صحافیوں کو ایک بریفنگ دی تھی، اور صحافی بھی اسی طرح کے ناخلف دوست ہمارے کہ انہوں نے اس کو رپورٹ کر دیا کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. اب گزارش یہ کتنی چھوٹی بات ہے کہ ہمارے متعلق یہ کہا جائے تو آپ کا موریل ہوگا نہایت. اور آپ کے سینئر صحافی کہلوانے والے الیکٹرانک میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت رپورٹ کریں. جنرل باجوہ کی وہ جو ٹانگیں کانپنے والی بات تھی، اس پہ سردار ریاض صادق صاحب نے جو بات کر دی تھی، اس کے اوپر تنازع کھڑا ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے متعلق تاثر یہ تھا دنیا کے اندر کہ یہ ملک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جنگ لڑ سکے. لیکن یہ لوگ بھول چکے تھے کہ پاکستانی جذبہ ایمان کے ساتھ بھی لڑتا ہے. پاکستانیوں کا جو جذبہ ہے وہ کسی اور طرح سے پنپرا اور سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر سر جب بھارت کے ساتھ یا کسی بھی دشمن ملک کے ساتھ لڑائی کی بات ہوتی ہے تو یہ قوم اختلافات بھلا کر ایک ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب ہوا کیا کہ جب ہم نے بھارت کو شکست دی، بھارت کے ہم نے رافیل گرا دیے، رافیل جو 1980s سے بنتا آ رہا ہے اور آج تک کبھی کسی نے نہیں گرایا، وہ پاکستان نے گرا دیا. اور اس کی تصدیق امریکہ نے کی، اس کی تصدیق رافیل بنانے والی کمپنی نے کی، اس کی تصدیق فرانس نے خود کی کہ ہاں جی ہمارے رافیل کے یہ کوڈز مسنگ ہیں. بھارت نے اس کو یہ کہا کہ ہاں جی جنگوں میں نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اب اس وقت میں نقصان کا بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اس سے دشمن کو فائدہ حاصل ہوگا. یہ بھارت کے ایئر فورس کے ترجمان نے یہ بات باقاعدہ طور پر کی. اب گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے جو کامیابیاں دی ہیں اس کی وجہ سے، اچھا اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مودی بھی پوری دنیا کے اندر ایک ٹیررزم کا ایک ٹیگ لے کے پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان تو جناب ایک دہشت گرد ملک ہے، دہشت گرد تنظیموں کو پروموٹ کرتا ہے، دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اور دہشت گردی کو دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کرواتا ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو لے کے چل رہے تھے. اب نیریٹو کی یہ وار ہے، اور یہ جو 5th جنریشن وار فیئر کا جو کنسپٹ جنرل باجوہ کے دور کے اندر آیا تھا، اس کے اندر پاکستان نے بڑا زبردست طریقے سے اپنے آپ کو تمام محاذوں کے اوپر ایکٹیو کیا تھا، اپنی یوتھ کو اس اعتبار سے ایکٹیو کیا تھا. تو پاکستان کی یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی تھی کہ پاکستان نے بیانیے کی جنگ بھی جیتی، پاکستان نے پریکٹیکل جنگ بھی جیتی اور ان کے 6 رافیل بھی گرائے. اب یہ جو رافیل گرائے جانے تھے، اس سے دیکھیں رافیل کے متعلق ایک اپنا ایک تاثر یہ موجود تھا کہ رافیل گر ہی نہیں سکتا. اب وہ اس کا گر جانا ناقابل شکست ہے، تو اس کا گر جانا یہ دنیا کے لیے حیران کن تھا. اب وہ دنیا کے لیے حیران کن تھا تو پاکستان نے اپنے آپ کو کیش نہیں کروانا تھا. تبھی کیا ہوا کہ بھارت کو یہ بات جو ہے وہ اب انہیں دوبارہ سے اپنی پالیسی کو ریوائز کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے SCO کانفرنس کے اندر خود چل کے گیا ہے، جا کے چین کے ساتھ جپیاں ڈال رہا ہے، سنگیں بڑھا رہا ہے، تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو وہ بتا سکے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو میں چائنا کی طرف ہوں. لیکن چائنا نے جو پاکستان کو عزت دی ہے، چائنا نے جو ریسپشن پاکستان کو دیا ہے وہ انڈیا کو نہیں دیا. ایسے ہی ہے. تو وہ بات جو پاکستان کے ساتھ ان کی، آپ کبھی ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں نا، تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں ملک کے لیے اتنی فیس ہے، فلاں ملک کے لیے اتنی فیس ہے ایکسپٹ پاکستان. یعنی پاکستان کے ساتھ ان کا معاملہ ہی الگ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی جو ڈیل کرنے کا سٹائل ہے وہی الگ ہے. تو پاکستان کے مقابلے میں یعنی ہم کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں ایگزمپٹڈ سمجھتے ہیں. ہاں جی، تو وہ اس طرح پاکستان کو بالکل ایگزمپٹ کیے ہوئے، ایگزمپٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو پاکستان کا اور چائنا کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، اور کبھی بھی
بھارت جتنی مرضی کوشش کر لے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان سے بڑھ کر تعلقات قائم کرنے کی تو نہیں کر سکتا. جی پروفیسر صاحب یہ تو کامیابیاں گنوا دیں. اب پریکٹیکلی ان کا ہم کب تک دیکھیں گے عملی طور پہ کہ پاکستان معاشی طور پہ کھڑا ہو جائے, پاکستان میں امریکن ٹریڈ شروع ہو جائے, پاکستان میں عرب ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے, اور پاکستان کا نوجوان بھی خود کفیل ہو؟ اس طرح کی چیزیں کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں ان تمام کامیابیوں کے بعد؟ دیکھیے جی, اب یہ ہمارے جو ادارے ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ ہے, اب یہ اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ جو ہمارے یہ مسلم ممالک ہیں اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان میں اپنے اثر و نفوذ کو بڑھائیں, اور جو خاص طور پہ اپنے عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو مالی معاملات جو پاکستان کے بہت عرصے سے خراب چل رہے ہیں ان کو وہ ٹھیک کریں. کیونکہ جو ریاست کی طاقت ہے وہ اصل میں ریاست کے عوام جو ہیں وہ ریاست کی طاقت ہوتی ہے, اور خوشحالی ضروری ہے, اور خوشحالی بہت ضروری ہے ان کے لیے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے, اور ریاست کی خوشحالی عوام کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو ہماری فوج تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے ادارے بہت مضبوط ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے, لیکن یہ پاکستان کی جو ایک طاقت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جس وقت تک وہ ہمارے عوام بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے مضبوط نہیں ہوں گے. اور ان عوام کی بہتری کے لیے اب گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سفیروں کو ایکٹیو کریں, اپنے تجارتی معاملات کو ٹھیک کریں, اپنے جو ڈیسک بٹھائیں دنیا کے اندر کہ کہاں سے انہوں نے کیا کرنا ہے. اور اس وقت راستے بالکل کھل چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, راستے کھل چکے. اور یہ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جی, دہشت گردی کی جو بات ہو رہی ہے, اصل میں دنیا کے دو بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ اسرائیل اور انڈیا ہیں. یہ آپ اس کو دیکھیے کہ انہوں نے بہت عرصے تک دہشت گردی کی ہے, پوری دنیا میں کی ہے. اب وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے, انہوں نے فیل کیا ہے, اب ان کو محسوس ہو گیا ہے, اور وہ جان چکے ہیں کہ یہ دونوں ایک اکھنڈ بھارت چاہتا ہے, ایک گریٹر اسرائیل چاہتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں آشکارا ہو چکے ہیں, اور ہمارے اداروں نے بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ٹھیک, اچھا راستے کھل چکے ہیں پروفیسر صاحب کا کہنا یہ ہے, لیکن مجھے تھوڑی سی ایک چیز کو کلیئر کرنا ہے, کلیئرٹی چاہیے ناظرین کے لیے سر, کہ کیا ٹرمپ کا جو رویہ ہے یا ٹرمپ جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا ایکٹ کر رہا ہے, باقاعدہ طور پہ کیا وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے ان دہشت گردوں سے, دونوں ممالک سے, جس طرح بی ایل اے کو دہشت گرد قرار دے دیا, اسرائیل اور انڈیا کو پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد ممالک ہیں, وہ ثابت بھی کیا, غزہ میں ثابت ہو گیا. تو کیا امریکہ آنے والے وقت میں یورپین ممالک کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہا ہے ان دو دہشت گرد ملکوں سے, ایکسپوز کر رہا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا بتائیں. میں آپ کو عرض کروں کہ اسرائیل کے معاملے میں تو امریکہ اور اسرائیل کا ریلیشن شپ بہت سٹرونگ ہے. امریکہ کے اندر بلینز آف ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ جیوز کی ہے. بالکل ایسا, میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ آرٹیکل بھی ہے, میں نے لکھا تھا, اور میں نے کوشش کی تھی جاننے کی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا امریکہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے تمام تر مظالم کے باوجود. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ امریکن اکانومی کے اندر جوز کا ایک بہت بڑا شیئر ہے سر. وہ جیسے وہ باقاعدہ طور پر وہ آپریٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی, انہوں نے چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ وہاں کی یہ جوز کرتے ہیں, یعنی کس کو لانا ہے کس کو گرانا ہے. تو اس لیے امریکن حکومتوں کی یہ مجبوری ہے کہ وہ ان اسرائیل کے لوگوں کی بات کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر رکھیں. ابھی اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا نا, اور امریکہ نے یہ کلیم کیا کہ ہمیں تو عین وقت کے اوپر بتایا گیا. یہ میرا ذاتی بیان بھی ہے, اور خواجہ آصف صاحب جو کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو پنجابی کا ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ انہاں دونوں دے وچوں ہوا بھی نہیں لنگ دی. یہ دونوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں ایک پیج پہ نہ ہو کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم قطر پر حملہ کریں گے تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, اور وہ امپیکٹ نیگیٹو ہو سکتا ہے, اور واقعی وہ جو امپیکٹ آیا وہ نیگیٹو تھا. سعودی پاک اب دنیا معاہدہ ہو گیا, اور دنیا نے اب دیکھ لیا, دنیا نے زور ڈالنا شروع کر دیا. باقی رہ گی بات جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ فاصلہ اختیار کر رہا ہے, تو میں اسرائیل کے معاملے میں تو نہیں سمجھتا کہ فاصلہ اختیار کر رہا ہے. ہاں, بھارت کے معاملے میں فاصلہ اختیار کیا گیا ہے, اس کی ایک وجہ ہے,
اور وہ وجہ ہے جو ٹرمپ نے خود بیان دیا. ٹرمپ نے بیان دیا کہ رشین آئل جو ہے وہ بھارت خرید رہا ہے, جو کہ پہلے یوکرین وار سے پہلے 2% تھا, اب وہ بڑھ کر 47% ہو چکا ہے. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا رشین آئل خرید کر بیسیکلی روس کو مضبوط کر رہا ہے اور یوکرین وار کو ہوا دے رہا ہے. اب یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے, اور اس موقف کی بنیاد پر انہوں نے بھارت کے اوپر مختلف ٹیرف بھی لگائے, انہوں نے پابندیاں بھی لگائی, اور اب انہوں نے چاہ بہار والا معاملہ کیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے انڈیا وہاں پر چاہ بہار پہ جو ہے وہ ورکنگ کر لے, لیکن اب انہوں نے وہ اپنی پابندی جو ہے وہ ہٹا لی ہے, اور ہٹانے کے بعد انہوں نے بھارت کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ تم نے وہاں پر کام نہیں کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے سر کہ بھارت اور انڈیا کے جو ریلیشن شپ ہیں اس کے اندر یہ دہشت گردی ایلیمنٹ نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے اس کو تو ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں نا, لیکن اسرائیل کو دہشت گرد ہم کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر حماس اور غزہ کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں اور کہیں کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ کنٹری. یہ بھی نہ کہیں, یہ بڑا سخت جملہ ہے. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مظالم کر رہا ہے غزہ کے اندر, انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. سر آپ کے چینل کو وہ نہ صرف وارننگ دیں گے بلکہ ڈی مونیٹائز بھی کر دیں گے, اور آپ کو جو ہے وہ پابند کریں گے کہ آپ ہماری کمیونٹی سٹینڈرڈز کی وائلیشن کر رہے ہیں. اب تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بھارت کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ میں سختی آئی ہے اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو رشین آئل کا خریدنا ہے, اور امریکہ اب یہ سمجھ چکا ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا ہے. ایک طرف وہ رشین آئل بھی خرید رہا ہے, رشیا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنا رہا ہے, وہاں سے S-400 بھی خرید رہا ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے اور ہم پر بہت زیادہ ٹیرف بھی لگا رہا ہے. بھارت کے دنیا بھر میں امریکہ کے جتنے ٹیرفز لگتے تھے اس میں بھارت سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کے اوپر ٹیرف لگاتا تھا. تو امریکہ کو یہ بات سمجھ آئی. دوسری وجہ وہ پاکستان سے جو ان کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو بھی امریکہ نے ریکگنائز کیا ہے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ 5 گنا بڑا ملک تھا, اس کی اتنی بڑی ہجوج اکانومی تھی جو بلینز آف ڈالر اینولی اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے تھے, یہ لوگ ایک چھوٹے سے ملک سے جو IMF سے قرضے مانگتا پھرتا ہے اس سے شکست کھا کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ ڈائیورٹ. اچھا, ایک آخری سوال ہے دونوں سے مہمانوں سے. یہ جو نتائج آپ نے بتائے ہیں ہوپ فلی پاکستانی قوم کے لیے ایک امید بھی پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے اچھے مستقبل کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا تاریخ میں یعنی ہسٹری میں یہ جو ہوا ہے ایسی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رہی آرمی چیف یا موجودہ فیلڈ مارشل پرائم منسٹر اور ریاست پاکستان کے دو ہی ادارے جن کو اگر ان کے میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کامیابیاں سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہسٹوریکل ہے پاکستان کے لیے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟ جی ہاں, یہ اس بات کی دلیل ہے کامیابی. یہ بہت بڑی بات ہے جی, اور یہ تو کسی بھی ریاست کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے تو بہت اہم ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں یعنی گورنمنٹ اور جو آپ کے جو فوج ہے اور جو ہمارے ادارے دیگر ادارے ہیں جوڈیشری وغیرہ, ہم سب پاکستان کا حصہ ہیں. بھائی جب تک کہ یہ سب ایک پیج پر نہیں ہوں گے اور ایک سوچ کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے تو پاکستان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی, بیکاز وہ پھر ہم مسائل کا شکار رہیں گے. اور یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس مرتبہ زیادہ بہتری سے ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت شاندار طریقے سے. نہیں, کیا ایسا بھی ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کہ دونوں لوگ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اور ہماری فوج کے سربراہ بھی, میری مراد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہے, کہ ذاتی مفادات کو پس پشت پھینک کر ریاستی مفادات کو لے کے چل رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور یہ تو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کے لیے کہ یہ کسی طریقے سے بھی اس میں تو دراڑ آنی ہی نہیں چاہیے, اور مضبوط ترین ریلیشن جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی, یہی سوال آپ کی طرف. جواد شمسی صاحب,
میں اس کے دو طرح سے اس کو دیکھتا ہوں جی پلیز. ایک تو اس کا پازیٹیو پہلو ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور موجودہ حکومت کے درمیان جو ون پیج ریلیشن شپ ہے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اسی انداز سے آگے بڑھنا چاہیے جس انداز کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل کا کردار زیادہ اہم ہو گیا ہے. وہ کیوں اہم ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے آتے ہی تاجر برادری کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کراچی کی میٹنگ تھی. اس کے اندر انہوں نے نا ایک لسٹ تاجروں نے ایک لسٹ دی تھی اور اس لسٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈالر سٹیبل چاہیے, ہمیں مہنگائی کے اندر بہتری چاہیے, ہمیں جو ہے وہ انڈین افغان بارڈر جو ہے وہاں سے سمگلنگ کی روک تھام ہونی چاہیے, وہاں سے جو ڈالر جا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے, جو تیل آ رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. تو وہ 2023 کی ایک میٹنگ تھی. اس کے بعد سے لے کر آج تک سر آپ دیکھ لیں ہمارا ڈالر سٹیبل ہے الحمدللہ, 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. اچھا ایسی میٹنگز تو باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بہت ہوتی تھی لیکن امپیکٹ کوئی نہیں تھا. ہاں لیکن وہ میں ذاتی مفاد کی بات کی ہے نا کہ واحد اس وقت ہماری ملکی مفاد میں یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا امپورٹنٹ نقطہ, دوسرا امپورٹنٹ نقطہ سر وہ آن اے لائٹر نوٹ سر کہ دونوں کا سیاسی دشمن ایک ہے, تو دونوں اپنے دشمن کو اندر رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک پیج. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان فاروق. تسی اینڈ تے شرارت کر دیتی, پروگرام اگے ود سکتا ہے لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اور یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح ٹرمپ نوبل امن ایوارڈ کے متلاشی ہیں اور اپنا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائے, چاہے اسی وجہ سے دنیا کا فائدہ ہو جائے, اگر ان کو کریڈٹ لینا ہے تو لیں ضرور, لیکن پہلے فلسطین میں امن پیدا کریں اور مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کروائیں. یہ مطالبہ ضروری ہے ہمارے مسلم ممالک کی طرف سے اور یہ ہو بھی رہا ہے. میں آج یہ شعر جو ہے یہ اپنی ریاست کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے نام بھی کرتا ہوں کہ محبت روشنی ہے, روشنی تقسیم کرتے ہیں. محبت روشنی ہے, روشنی تقسیم کرتے ہیں, زمانے بھر میں آؤ زندگی تقسیم کرتے ہیں. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.